बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी पंछी हैं वो अपनी उड़ान भर चुके हैं। अब निगरान वज़ीर आला के लिए जोड़ तोड़ और लॉबिंग दोनों जारी हैं। सियासी जमातों का नामजद नामों के ऊपर ही इसरार क्यों, और क्या ये फैसला इलेक्शन कमीशन के हवाले, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आमिर साहब के तज़किये में। मगर इसके साथ साथ नाराज पार्टी की दागबेल एक हकीकत है या फिर कोई अफसाना? मिफ्ता इस्माइल साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर का एक नया सियासी एडवेंचर फलाही है या फिर इंतकामी, ये भी आमिर साहब से जानेंगे। और शहरे इक़्तिदार में धोती को इज्जत दो का नारा लग चुका, आखिर ये धोती का मामला है क्या इस्लामाबाद के अंदर? इसकी बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात और तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले पॉलिटिकल, हंसे मत, मुझे ये धोती को इज्जत दो जो है ना, ये करेंगे सेगमेंट पर मुझे हंसी आ रही, माफ कीजिएगा। संजीदा हो जाए, मैं ज़रा संजीदा गुफ्तगू की तरफ जा रही हूँ। आमिर साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो चुकी, अभी वहाँ से निगरान सेटअप के हवाले से नाम आना बाकी हैं, मगर जो पंजाब में चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ खबरें हमने सुनी, कुछ खबरें टीवी ने दी, एक अहम खबर है जो आप दबा कर बैठे हैं। खबर नहीं है, इम्कान है, कभी इम्कान है। तो उसमें इम्कान इस बात का है कि अभी खैबर पख्तूनख्वा की तो अभी नाम आने हैं, मगर जैसे पंजाब में नाम आए हैं पीडीएम की तरफ से, उससे पता चल रहा है कि वहाँ से कैसे नाम आएंगे, केपी से भी वैसे ही नाम आएंगे पीडीएम की तरफ से। तो अभी ये दाद देनी पड़ती है दोबारा पीटीआई को कि उन्होंने जो नाम दिए उन पे कंसेंसस हो सकता था। अहमद नवाज खेरा जो हैं उनके साथ भी रहे हुए हैं, इनके साथ भी रहे हुए हैं, और नसीर खान चौधरी शुजात के रिश्तेदार हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं। बाकी तो तीसरे कैंडिडेट साहब ने तो शायद माजरत कर ली है, नासिर खुर्शीद साहब ने, हालांकि वो इनके चीफ सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं। उसके बावजूद उन्होंने पीटीआई वालों ने नाम दिया कि शायद इनको मंजूर हो, तस्फिया हो जाए, कोई न्यूट्रल आदमी आ जाए। मगर 2018 में भी उनका नाम आया था, अब भी बिल्कुल नाम दिया था। तो इनकी तरफ से जो दो नाम आए हैं वो एक तो हैं आहद चीमा साहब, दूसरा मोहसिन नकवी साहब। अब दोनों बड़े ही कंट्रोवर्शियल नाम इसलिए हो जाते हैं कि ये आप अगर ये इनमें से कोई एक्सेप्ट हो जाता है तो ये फिर आप समझ लें कि ये इससे एक तो एजेंडा नज़र आता है कि ये करना क्या चाहते हैं। ये नजम सेठी के भी आप समझ लें दादा उस्ताद हो सकते हैं। क्लियरली एक जो है वो मंजूर नज़र है नवाज शरीफ साहब का, जो आज चीमा साहब है। ज़ाहिर है वैसे भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी वैसे असूली तौर पे आ जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का क्या कि एक आपके ऐसे पीएम को का कैसे आप नाम दे सकते हैं, और 19वें ग्रेड का एक बंदा जिसको 22वें ग्रेड के ऊपर लगाया हुआ है। मगर आज चीमा साहब पे आते हैं। मोहसिन नकवी साहब भी क्योंकि मंजूर नज़र हैं, आसिफ ज़रदारी के, परवेज़ इलाही के भी रिश्तेदार बनते हैं, बाकियों के साथ भी मुशर्रफ के दौर में भी रहा। वो भी एक पावर ब्रोकर हैं, मीडिया के छोटे मोटे टाइकून हैं, हालांकि असल टाइकून उनके पीछे गौहर एजाज साहब हैं। तो ख़बर में जो आपको कह रहा हूँ, जो कभी इम्कान इस बात का है कि लोग भूल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इख्तियार है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो 4, 5, 6 नाम आएंगे इसमें से सिलेक्ट करें, वो कोई भी नाम अपने पास से भी डाल सके, उसको केयर टेकर बना सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर इनमें तस्वीया ना हुआ, अगर तस्वीया जो होता है तो मेरा ख्याल वो सिर्फ अहमद नवाज खेरा साहब पे तस्वीया हो सकता है, जो दोनों पार्टियों को मंजूर है। बाकी जो ज़ाहिर है ना सिर्फ कि तस्वीया नहीं होगा, बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी मोहसिन नकवी पे भी, और आज चीमा साहब पे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज चीमा साहब पे वो हम कल भी जिक्र कर चुके हैं कि वो एक बड़ी अच्छी वैसे ट्वीट आई है बाय द वे। ट्वीट ये है कि जी एक अंडर ट्रायल साबिक वज़ीर आज़म ने अंडर ट्रायल मौजूदा वज़ीर आज़म से कहा कि अपने अंडर ट्रायल जो है साबिक चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द अपोजिशन बेटे से यानी हमजा से कहो कि वो अंडर ट्रायल एक कैंडिडेट आज चीमा को नाम प्रपोज कर दे। सो ये सारे ही अंडर ट्रायल है, जिससे कि सारा सिस्टम अंडर ट्रायल होने जा रहा है। इलेक्शन जो होगा वो अंडर ट्रायल हो जाएगा, निज़ाम अंडर ट्रायल हो जाएगा, और आने वाले 5 साल अंडर ट्रायल ही रहेंगे। तो ये नजम सेठी से सिलसिला शुरू हुआ है, खुदा के लिए इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और मेरी ये तजवीज़ होगी पीटीआई से कि ये थोड़ा सा इलेक्शन कमिश्नर साहब पे हाथ हौला कर लें, क्योंकि ये उनका इख्तियार है।
اور وہاں پہ اس بات کی مجھے شنید مل رہی ہے، اشارے مل رہے ہیں کہ وہاں سے امید ہے مجھے کہ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام وہ نہیں لیں گے، شاید کوئی اپنا نام دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نام دیتے ہیں۔ اگر اتنی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان ناموں میں سے لے رہے، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے کہ ان پہ پہلے ہی بہت زیادہ الزامات ہیں، مزید الزام نہ لگے، تو وہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کوئی ایسا ضرور نام لائیں گے کہ جو کم از کم ان سے کم کنٹروورشل ہو، تو یہ ایک میں آپ کو خبر دینے تھا۔ اب آ جاتے ہیں ناموں پہ کہ احمد جو چیمہ صاحب ہیں، اب دیکھیں آج چیمہ جو ہے وہ ایک انڈر ٹرائل ہیں، پچھلے کیسز میں وہ بیل پہ ہیں۔ دوسرا ہم نے کل ایک بہت بڑا ایک اور کیس جو ہے وہ سکینڈل ہے نیب کا، کہ اس کے اندر ان کے جو تھے منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کے اندر جو ہے بے نامی کا کیس ہے، اور اس کے اندر جو سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جنرل باجوہ کا ایک طوطا ہے، اس کے وہ بھی اس کے ساتھ ان کے تعلقات نظر آئے کہ دونوں جو ہیں، یہ جو ایک صاحب جو کہ بڑے مشکوک الفاظ میں پارٹنر جن کے نام پہ بے نامی ہو رہی تھی، وہ چیمہ کا بھی جو انہوں نے 17 کنال اور 8 مرلے زمین ماڈل ٹاؤن کے اندر جو لی گئی ہوئی تھی، وہ ان کے اکاؤنٹ سے اسد پگا والا گجرات کے بڑی پولیٹیکل فیملی ہے، وہ بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کے خاندان کا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ ان کو کافی چیزوں پہ شک بھی ہے۔ پھر وہ کل خود انہوں نے بتایا کہ ان کی چیک بک جو ہے اس طوطے کے پاس ہوتی تھی۔ مگر اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ جو ہے کہ طوطے کے ساتھ، جنرل باجوہ کے طوطے کے ساتھ احد چیمہ کے تعلقات تھے، انڈائریکٹلی تعلقات تھے۔ تو یہ سارا جو بعد میں پولیٹیکل ڈرامہ رچایا گیا اور یہ کب سے سلسلہ جاری تھا، اس کے پیچھے کیا اس تعلقات کی وجہ سے کیا یہ جو حکومت بدلی گئی اس میں اس کا کتنا رول ہے، پھر احد چیمہ صاحب کا بہت شواہد ہونے کے باوجود پروسیکیوشن چینج ہوئی، بیل ہونا، اور اس کے بعد ان کو ایسے پی ایم لگانا، دیکھیں نا، ورنہ تک نہیں بنتی ہے کہ 19ویں گریڈ کے ایک بہت ہی مشکوک کریڈنشلز والے آدمی کو سارے پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر معاون خصوصی وزیر اعظم کا لگا دیا جائے۔ ایک تو ویسے بیوروکریسی کو تکلیف ہے، دوسرا یہ ہے محسن نقوی صاحب جو ہے، میں ان کو چاہیے تھا، میرا خیال ابھی بھی چاہیے کہ وہ ریفیوز کر دیں، کیونکہ ان کا بھی وہ بہرحال اگر میڈیا کا ایک چینل رن کرتے ہیں، میڈیا کے چینل کا ایک مالک جو ہے نام آ جائے تو وہ کنٹروورشلی کئی دفعہ ضروری نہیں ہو۔ عارف نظامی صاحب بھی ایک دفعہ بنے تھے، مگر یہاں پہ اس وقت بڑی حالات جو ہے نا کنفرنٹیشنل ہیں بہت زیادہ، اور ان کے نام پہ اعتراض آ گیا۔ عارف نظامی صاحب کے نام پہ وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر نہیں بنے، کیبنٹ کا حصہ تھے۔ آپ کیسے اعتراض کی بات کریں؟ اگر فواد چودھری صاحب کو بات کرتے ہیں تو اس کو تحریک انصاف کی ترجمانی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو انہوں نے بات کی ان کے حوالے سے، محسن صاحب کے حوالے سے، اس کے بعد تو یہ اسپیکولیشنز ہے کہ شاید تحریک انصاف اس نام کے لیے متفق ہو جائے گی۔ نہیں، وہ فواد چودھری صاحب شاید ہمیں آج پروگرام میں جوائن کر لیں۔ ان کا یہ میرا خیال ہے مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے یہ ٹویٹ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان سے برسوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے خود فواد جو ہے اینکرنگ کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میرے لیے تنقید مشکل ہے، لیکن ان کے سیاسی تعلقات کسی صورت نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مناسب نہیں ہیں، وہ خود اس عہدے کے لیے امیدوار نہ بنے، وہ عقلمند آدمی ہیں، امید ہے مشورے پر غور کریں گے، جو بھی موجودہ نظام کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ عوام کا ولن ہے۔ انہوں نے بڑا ایک مثبت قسم کا مشورہ دیا ہے جو کہ میں بھی دے رہا ہوں کہ ان کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ آصف زرداری کے قریب رہے ہوئے ہیں، وہ پاور بروکر رہے ہوئے ہیں، ان پہ یہ سمجھا جائے گا کہ نجم سیٹھی صاحب کے لیے جو ہے، اور میں جو الزام لگاتا ہوں میں عمران خان والے پینکچروں والا الزام نہیں لگا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بعد میں آپ پی سی بی کے چیئرمین بنتے ہیں تو آپ کو کس بات کا کوئڈ پرو کو ہوا، کس بات کے لیے آپ کو اتنا بڑے عہدے سے نوازا گیا، ایک بار نہیں وہ 30 دفعہ جا کے لگ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ نے بھی ڈیلیور کیا ہوگا، تو وہ بدلے میں یہ لیا ہوا تھا۔ تو باقی جو چیزیں ثابت نہ کی جا سکتی ہیں، شک تو مجھے بھی بڑے ہیں کہ بڑی اور چیزوں کا، اور وہ بڑا انجوائے بھی کرتے تھے۔ مجھے اس دوران میں جب وہ کیئر ٹیکر تھے، وہ ملنے کا اتفاق ہوا تھا میں نے، تو کیا شان تھی، کیا ان کا وہ ایک مزہ آتا ہے نا چیف منسٹر کے دفتر میں، پھر یہاں پہ آپ رہے ہیں، طاقت کا ایک مزہ آتا ہے۔ تو ان کا دوسرا سٹیچر بھی نہیں ہے، یہ محسن صاحب جو ہیں، یہ ابھی میں نے کہا یہ اوپر سے لوگ بار بار جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ایک دو دفعہ
دفعہ یہ ان کے لاجسٹکس کے انچارج تھے ایک ادارے کے، تو بعد میں کئی دفعہ بیپر شیپر بھی دے لیتے تھے، کوئی جرنلسٹ کوئی اس میں نہیں. ہاں گیمر ہیں یہ جو ہے نا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے تھوڑے عرصے میں مختلف لوگوں کے پیسے ڈلوا کے انہوں نے اپنی ایک میڈیا ایمپائر کھڑی کر لی ہے. نارملی ہمارے ہاں رواج ہے اور ہم بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ میڈیا سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ کامنٹ نہیں کرتے ہیں، مگر جب آپ بالکل سیاست میں آ جائیں ظاہر ہے ان کی مرضی کے ساتھ نام دیا ہوا ہے، جن کے نام مرضی کے بغیر دیے انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے ابھی ریفیوز نہیں کیا. اگر یہ ریفیوز کر دیں گے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، تو معذرت بھی کر لوں گا. ٹھیک ہے، تو ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے ایک ضرب المثل آپ نے طوطے کی بات کی تھی. عموماً کہا جاتا ہے کہ جی فلانے جادوگر کی جو طاقت ہے وہ اس طوطے کے اندر ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی کئی بڑوں کی طاقت اس طوطے کے اندر ہے یا صرف یہ ضرب المثل کی حد تک کچھ ہے؟ نہیں، اس طوطے میں تو بہت زیادہ جان تھی، اور وہ میں اب اس سے زیادہ کیا ہنٹ دوں کہ جنرل باجوہ کے اوپر جو کافی سارے الزامات ہیں وہ اس طوطے کی وجہ سے ہی ہیں. تو وہ جب تک خیر اب کیا آپ مجھے زبردستی مجھ سے نام نہ نکلوائیں، میں نہیں نام لینے والا، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ جو نام ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیٹیولی اگر کوئی مقابلتاً کوئی اچھا آدمی لے آئے تو یہ مگر یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کی نون لیگ کی ایک منطق کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 25 لوگوں کے استعفے قبول کر لیے، 35 کے، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ الیکشن نہیں لڑنا، کانٹیسٹ نہیں کرنا. جو ہے ایک طرف جو ہے یا تو یہ کہیں گے ہم نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کا الیکشن میں نہیں لڑنا، یہ دونوں اوپر نیچے ہوں گے یا اکٹھے ہوں گے، یہ الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. مگر موسٹلی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، یہ بھی 60 دن میں ہونے ہیں، وہ بھی 70 دن میں ہونے ہیں، تو بڑا لاجسٹیکلی مشکل ہوتا ہے، موسٹ پرابلی یہ اکٹھے ہی ہوں گے. تو ایک الیکشن میں وہ لڑ رہے ہوں گے ایم این اے کے، اور نیچے نہیں لڑ رہے ہوں گے. یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ٹف چوائس ہے، بہت بڑا ایک سوال ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو گئے ہوئے لندن میں نواز شریف صاحب سے ڈسکس کرنے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب یہ قومی اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، اور جب تک لٹکا جا سکے اس کے ساتھ، اس درخت کے ساتھ لٹکے رہیں. مگر یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ ایم پی اے نہ صرف کہ یہ جو گورنمنٹ بھی پنجاب جیتے گی وہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے انتخابات کے اندر یہ کمبینیشن بنتا ہے، وہ ونگز بناتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 ونگ بڑے میٹر کرتے ہیں، 2 یا 3 ایم پی ایس جو ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. اور اکثر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں برادری سسٹم ہوتا ہے اور مختلف فرقے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اوکے ہم لیٹ سے کہ یہاں سے شکر گڑھ میں ادھر سے ایک ایم پی انصاری گروپ کا لے لیتے ہیں، ایک گجر کا لے لیتے ہیں، راجپوتوں کو ایک کچھ اور لالی پاپ دے دیتے ہیں. اس طرح بنایا جاتا ہے کمبینیشن. اس سے پھر آپ کا نیشنل اسمبلی جیتنے کا بہت زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے. جب نچلے یہ ونگز نہیں ہوں گے تو قومی اسمبلی کا ایون ادروائز کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی، صوبے کا وہ ہوگا. پھر یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ پارٹی جیت گئی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے. اس کو دے کانٹ لیٹ اٹ گو. وہ اس لیے میرا خیال ہے ان کا یہ سوچ بچار جاری ہے کہ وہ اس بات کا بھی کافی امکان ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے اپنے اس فیصلے پہ کہ جی ہم نے اگست تک انتظار کرنا ہے. باقی میں یہ بالکل نہیں مانتا یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی گورنر رول لگانا، ایکسٹینشن رول لگانا، یہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے سوائے اس کے کہ مارشل لا لگے. اور ماشاء اللہ دور دور تک نہ خدا نہ خواستہ اس کا امکان نہیں ہے، نظر بھی نہیں آتا. اور کیوں کوئی ایسا غیر آئینی ایک نئی فوجی کی عادت آئی ہوگی، ان کے پاس 30 سال پڑے ہوئے ہیں کہ وہ 3 سال آرام سے اپنی جو ہے قیادت چلائیں، تو وہ اتنا غیر آئینی قدم کی طرف کیوں جائیں گے؟ اور اگر کوئی گورنر رول ٹائپ تو نہیں ہے، وہاں پنجاب میں تو انہوں نے ویسے ہی مان لیا ہے، تو گورنر رول والا تو معاملہ جا چکا. اگر کریں گے بھی تو عدالت اس کو باہر پھینک دے گی، اس کی آئینی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اوپر میں بات کروں گی، مگر چونکہ آپ نے نیشنل اسمبلی یا وفاق کے حوالے سے بات کر دی ہے، کیا آپ عمران خان صاحب کی اس بات سے متفق ہیں جو انہوں نے پریڈکشن دی ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ حکومت اپریل کے اندر الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی؟ وہ میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ انہی میں جو آرگومنٹس دے رہا ہوں ان کی بیسز پہ ہی کر رہے ہیں. پلس 2-4 اور فیکٹر بھی آ جاتے ہیں.
وہ ایک بالکل معیشت کا جو ہے صورتحال، جو آج کے فگرز آتے ہیں کہ آپ کے 430 ارب روپے کے ریزروز رہ گئے ہیں اور آپ کو آئندہ اس کے ساتھ پہلے ہی گیس نہیں ہے اور گیس وہ مہنگی کرنے جا رہے ہیں اور پیٹرول لیوی بھی بڑھتا جا رہا ہے. مہنگائی آج تک اتنی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بڑھی ہے اور ساتھ میں جو نیکسٹ کرائسس آ رہا ہے وہ شارٹیج آف پیٹرول ہو رہا ہے. گیس کی تو پہلے ہی ہے کہ پی ایس او کو جو پیٹرول خریدنے ہیں وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ریزروز اتنے تھوڑے ہیں کہ ہم شاید نہ خرید پائیں یا بہت کم خرید پائیں، جس سے کہ سب کچھ ہوگا. اور اس سے نہ صرف کہ ٹرانسپورٹ رک جائے گی، انڈسٹری آلریڈی جو فگرز آئے ہیں لیٹسٹ کہ آپ کا پچھلے سال کے مقابلے میں 5.3 جو ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے نا آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ہماری جی ڈی پی کا، وہ آپ سمجھ لیں 73% جو ہے نا ہماری انڈسٹری جو ہے وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے. اس کے اندر جو ہے اسٹیل ٹیکسٹائل آ جاتا ہے اور ٹیکسٹائل الون جو ہے وہ کوئی 70% کے قریب ہے. تو اس کے اندر پچھلے سال ایک سٹیج پہ 17% کی گروتھ ہوئی تھی اور پھر بعد میں جو سالانہ تھی وہ 11% کی گروتھ تھی، وہ 5% پہ آ گئی ہے لارج سکیل کی مینوفیکچرنگ. اور جو اوورال جو آ رہے ہیں باقی بھی ملا جلا کے روز نئی خبریں آتی ہیں، اس کا حل نہیں نظر آ رہا کیونکہ آپ کا ایک مزید یہ کرائسس بڑھ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ اور لارجلی ڈار صاحب کی وجہ سے یہ پہلے بالکل وہ مان گئے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ تقریباً انہوں نے کنڈیشنلٹی رکھی تھی، انہوں نے آ کے اس طرح کے الفاظ کیے، بغاوت کے شعلے بلند کیے جس سے وہ نالہ ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ سارا اس وقت جو موجودہ کرائسس ہے یہ ساگ ڈار صاحب کی وجہ سے ہے. اگر جو مفتاح صاحب کم از کم وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ان کی شرائط ہیں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، مان لیتے تو یہ ایسے ابھی تک جو حالات ہیں شاید تھوڑے سے میٹیگیٹ ہو جاتے کہ یہ کم ہو جاتا ہے بالکل، تو وہ نہیں ہوئے. ابھی یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کرائسس یہ آ رہا ہے کہ آپ کا ڈالر قابو میں نہیں آ رہا اور آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جناب اب اس کو کس طریقے سے ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو مینجمنٹ ہے یہ ختم کریں، نہ مینج کر کے یہ اور خراب ہو سکتا ہے. اور پرابلم آپ کی یہ ہے کہ ریزروز آگے ہی بہت کم ہے اور ریمیٹنسز آپ کے کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ بالکل نہیں آ رہی ہے، جس کا اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یہ گیپ بڑھتا جائے گا اور یہ 430 ارب جو ریزروز رہ گئے ہیں 4.3 بلین ڈالرز جو ہیں، تو یہ اور بھی اگر کم ہونا شروع ہو گئے مزید پیمنٹس اور ایکسپورٹس بھی آپ کی ان کے اندر بھی کمی ہے، تو یہ ایک سیریس کرائسس ہے. ون اکنامک کرائسس ہے. دوسرا ساتھ میں ایک آپ کو اوورال بھی ایک پولیٹیکل کرائسس بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل جب یہ سارے الیکشن کی کیمپین چل رہی ہوگی تو میرا خیال ملا جلا کے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دو صوبوں کی اور آدھی تقریباً اسمبلی کی جو ہے نا وہ الیکشنز ہو رہے ہوں تو باقیوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس کے سیاسی وجوہات بھی ہیں، اس کی معاشی وجوہات بھی ہیں، منطقی وجوہات بھی ہیں. سو عمران خان کے پاس شاید خبر ہو، میرے پاس خبر نہیں، میں تو تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا توازن کریں، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری معیشت تباہ ہو چکی، فری اینڈ فیئر الیکشن وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. 2 اسمبلیاں جن میں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی اس کو انہوں نے تحلیل کر دیا ہے کہ جی ہم عام انتخاب کی طرف جا سکتے ہیں. مگر خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے بعد یہ تاثر بڑے زور پکڑ رہا ہے کہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سری لنکا کی صورتحال پہ نہ چلے جائیں. اگر یہ اسمبلیاں چلنے دیتے، معیشت کو بڑھنے دیتے، آگے اس کرائسس کو، پولیٹیکل کرائسس کو بیک فٹ پہ رکھتے تو شاید آج صورتحال بہتر ہوتی جو ہم اکانومی کے لحاظ سے فیس کر رہے ہیں. نہیں، یہ جو پچھلے 8-9 مہینے میں آیا ہے صورتحال ہوئی ہے اس سے بالکل کوئی معیشت کے وہ نہیں ہے. معیشت دیکھیں آپ، ایک جو بے یقینی ہے، عدم استحکام اس سے بہت زیادہ بڑھتا ہے. آپ ابھی سب سے بڑا جس عدم استحکام کی وجہ سے یہ پچھلے پورے مہینے میں آج جو سٹاک ایکسچینج ہے کل 1300 پوائنٹ گری ہے اور یہ نیچے جاتی جا رہی ہے، جس سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جو ہے جی ڈی پی میں سے یا ویلیو آف دا ایسٹس جو ہیں اس میں غالباً 200 بلین ڈالر کے ایسٹس آپ کے جو ہے نا ڈی ویلیو کم ہو گئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ بڑا فگر ہے اور یہ جس طریقے سے
تو یہ ایک آپ کو ڈائریکشن نظر آیا کہ آگے، کیونکہ اس کے ان کے تسلسل کے اندر کوئی حال نہیں نظر آتا. اگر وہاں پہ گورنمنٹ آتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور الیکشن کے قریب یہ بڑے فیصلے کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو بریک کی طرف جا رہی ہیں. بریک کی طرف ابھی چل رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ابھی پہلا سیاسی بحران ہمارا ختم نہیں ہوا کہ حکومتی جماعتوں سے کچھ ناراض لوگ ہیں، وہ ایک نیا سیاسی ایڈونچر کرنے چلے جا رہے ہیں. یہ سیاسی ایڈونچر کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ اس میں کیا منطق خود کو نظر آ رہی ہے، عامر صاحب کے تجزیے میں بریک سے واپس آ کے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، میں کہوں گی کہ اپنی پارٹی کے ساتھ اصولی اختلاف کی بنیاد پر جس سیاستدان نے اپنے استعفیٰ پیش کیا سینٹ سے، وہ شخص، وہ سیاستدان جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ مقابل کے اندر موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا پروگرام مقابل کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. وہ آپ پارٹی کا نام نہیں بتایا، پیپلز پارٹی سے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر جب نارزائن بھی کر دے تو آپ سینیٹری کہلاتے ہیں. سینیٹر مصطفیٰ نواز نے بہت زیادہ اپنا سیاسی قد جو ہے نا مزید بڑھایا ہے. پہلے بھی یہ کافی سارے ایشوز پہ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں. اسی وجہ سے پارٹیز کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل انحطاط آیا ہے کہ بلائنڈلی فالو کرنا ہوتا ہے. نہ ڈیموکریسی ہے پارٹیز کے اندر، نہ الیکشن کروائے جاتے ہیں، اور بعض وہ ایک ربر سٹیمپ کی طرح ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ چھاپ لگا دیں، اور سب لگا دیتے ہیں اور بڑے بڑے قداور لوگ لگا دیتے ہیں. مصطفیٰ جو ہیں یہ ریلیٹیولی ینگ آدمی ہیں، بیرسٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، مگر انہوں نے کنسسٹنٹلی، یہ ایک دفعہ نہیں، سے پہلے بھی 2-4 دفعہ انہوں نے اس طرح کی بات کیا کہ ایشوز کے اوپر، خاص طور پہ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کی اوور ریچ کے اوپر یہ بات کرتے رہے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے کی، جس پہ تھوڑا سا پارٹی کی طرف سے وہ اس کو تھوڑا سا ریئیکشن آیا، تو انہوں نے فوراً اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جو کہ بڑی جلدی سے قبول بھی انہوں نے کر لیا. مگر ابھی بھی شاید یہ پارٹی میں مجھے کریکٹ کر دیں گے if I'm wrong. باقی یہ بلایا آج اس لیے تکلیف ہم نے ان کو دی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز، فواد حسن فواد، یہ پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کے رہے میں ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، پھر جیل میں بھی رہے ہیں، اور آج کل یہ دوبارہ میرا ایس اے پی ایم کے کسی رول میں ہیں وہیں پہ. پھر خواجہ محمد ہوتی صاحب جو ہیں یہ ایک قسم کے کافی سارے ریٹائری میرا خیال ہو گئے میں ہیں. حاجی لشکری رئیسانی ہیں، یہ اسلم رئیسانی کے غالباً بھائی ہیں. پھر اسد اشاش صاحب ہیں، یہ اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا جی کافی لوگوں نے مل کے ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں جو کہ ایک نیشنل کنسنسس میجر ایشوز پہ کرائیں گا. اور انہوں نے کہا جی اس کی بنیادی وجوہات ہیں کہ ہم 75 سال میں آدھے بچے سکول نہیں پہنچا سکے. کوئکلی میں بتا دوں 40 بچے جو ہیں سٹنٹڈ ہیں، 18% بچے جو ہیں وہ جو ہے چلڈرن ویسٹڈ ہیں، 28% جو ہیں ان کا وزن کم ہے، 55 لاکھ جو ہیں بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، اور 8 کروڑ جو ہیں پاورٹی سے بھی نیچے ہیں. پوری ایک لسٹ ہے، اور اس پہ یہ اس کا ایجنڈا جو بتایا ہے انہوں نے، وہ تو بڑا فلاحی بھی ہے، نیک بھی ہے، یہ ہر پاکستانی کی خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. مگر ان سے مصطفیٰ سوال آپ سے یہ ہے کہ کافی لوگ یہ شک کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی سیاسی پارٹی آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اتفاقاً جو ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں آپ جیسے جو کہ بہت انڈیپینڈنٹ لائن لیتے ہیں اور وہ پارٹیاں ان سے خوش نہیں ہے. اس طرح ہی مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کا بھی اپنی پارٹی سے بہت زیادہ اختلاف ہے. ان کی پارٹی تو آپ کی شان میں تو کبھی کسی نے گستاخی نہیں کی، مگر ان کی روز جو ہے نا گستاخی کیا ان کی بے عزتی کی جاتی ہے کافی. اس کے یہاں تک کہ یہ میں دیکھ رہا تھا سلمان شہباز شریف صاحب نے، وہ میں بات کہوں گا بہت ہی سخت الفاظ میں ان کو جوکری کہہ دیا ہے. تو بیچ میں شاید خاقان عباسی صاحب گو کہ وہ بھی تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں، تو یہ شک کر رہے ہیں لوگ کہ آپ لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانا چاہ رہے ہیں.
شکریہ مصطفیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے جی. بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار دا کائنڈ ورڈز. میں قطعاً آپ کی ذرا نوازی کا شکریہ. جو آپ نے سوال پوچھا ہے عامر بھائی, ہم قطعاً کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانے جا رہے ہیں. اٹ از جسٹ سیریز آف سیمینارز جو ہم پورے ملک میں کریں گے. ویل اسٹارٹ آف وتھ کوئٹہ, پھر اس کے بعد پشاور, پھر کراچی, پھر اس کے بعد لاہور, اور پھر ایونچولی اسلام آباد. یہ ہم نے اس لیے سوچا کرنے کا سیمینارز کہ ہم سب لوگ جب بھی پرائیویٹلی آپس میں کانورسیشنز کرتے ہیں, چاہے وہ صحافی ہوں یا سیاستدان, تو اس بات کو آپ بھی ٹیسٹیفائی کریں گے کہ ہماری جو آن ایئر گفتگو ہوتی ہے, ہماری جو پبلک پوزیشنز ہوتی ہیں, وہ ایک بڑی مخصوص سے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں. ہم اپنے جماعتوں کے بیانیوں سے باہر نہیں نکلتے, اور جب ہم پرائیویٹلی آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہماری گفتگو یکسر مختلف ہوتی ہے جو ہم آن ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہماری پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر ہم سب کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, فلانی چیز غلط ہے. اور آج پاکستان جس نہج پہ پہنچ گیا ہے, ہم کافی دوست جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کافی عرصے سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ یار اتنے جو خراب حالات ہیں, ان خراب حالات میں ہم ایونچولی مسائل کا تو سب کو پتہ ہے, لیکن ہم نے سلوشنز بھی تو دریافت کرنے ہیں, ہم نے سلوشنز کی طرف بھی تو بڑھنا ہے. Clearly, for the last 75 years, whatever we've been doing, it hasn't worked for Pakistan and for Pakistanis. تو ہمیں اپنی کچھ نہ کچھ چیزیں تو تبدیل کرنی ہوں گی تاکہ آنے والی نسلوں کا, میں یہ نہیں کہ بہت نیک خواہشات ہیں یہ, مگر اس میں آئرنی یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کی طرف سے یہ ٹویٹ آئی, اور جو ان کے نیمیسز ہی کہوں گا میں تو, اسحاق ڈار صاحب نے بھی اتفاقاً وہ بھی یہ دہراتے رہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرز پہ چارٹر آف اکانومی بنایا جائے, مگر کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور اس کے اندر ایک چیز مجھے جو ہے, کچھ لوگ آڈ مین آؤٹ ہیں کہ فار ایگزامپل فواد حسن فواد جو ہیں وہ بڑے کنٹروورشل رہے ہوئے ہیں, کہ ابھی بھی جو ہے وہ میرا انڈر ٹرائل بھی رہے, پھر اس کے بعد وہ ایک بیوروکریٹ ہیں جن کے اوپر کافی الزامات بھی ہیں. باقی آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہ کنسسٹنٹلی ایک سٹینڈ ہے, ایک تو وہ کیسے فٹ ان ہو جاتے ہیں اس میں؟ دیکھیں عامر بھائی, ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے اندر سب سے پہلی اور فنڈامنٹل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سول سروس ریفارمز اس ملک کے اندر ہونی ہے, بیوروکریٹک ریفارمز اس ملک کے اندر ہونی ہے, اور جب تک وہ ریفارمز نہیں ہوں گی تو کوئی بھی حکومت اپنا کوئی بھی عمل بنا کر آگے بڑھے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. فواد حسن فواد صاحب کے اوپر جہاں تک مجھے علم ہے, ان کے اوپر بالکل مسلم لیگ نون کی جب حکومت گئی تو اس کے بعد ان کے اوپر کیسز بنائے گئے اور ایک وکٹمائزیشن کا وہ شکار رہے, لیکن پھر ایونچولی ہی واز آنریبلی ایکوٹڈ فرام آل دوز کیسز. لیکن ہم ان کی جو ایک سول سروس کے اندر میں اس لیے بھی مصطفیٰ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ جو سول سروس ریفارمز باقی بہت اہم چیز ہے, مری از دا لاسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ ان کے دور پہ ان پہ یہ بہت بڑا الزام نہیں, یہ ایک حقیقت تھا کہ انہوں نے یہ 21ویں گریڈ میں پرنسپل سیکرٹری لگے تھے اور جونیئر ترین لگے تھے, اور اپنی پروموشن کی وجہ سے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آیا تھا کہ ان کا جو 15واں کامن بیچ تھا اس میں 13ویں 14ویں کے ساتھ بڑی زیادتی کر کے وہ ریورس کیا تھا سپریم کورٹ نے, اور اس کے اندر یہ ذکر تھا کہ یہ کچھ لوگوں نے جان کے اپنی پروموشن کے لیے وہ ریورس کر کے ان کو کروایا گیا. تو میرٹ تو انہوں نے کبھی فالو نہیں کیا. جو سول سروس کے ساتھ پرابلم ہے میرٹ کا خاص طور پہ, تو وہ سب سے بڑا الزام تو ان کے اوپر ہے. دیکھیں عامر بھائی, لوگ, اب مجھے ایگزیکٹلی اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کا نہیں پتا اور نہ ہی میں نے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس کے سپریم کورٹ کا آبویسلی کوئی آرڈر تھا تو وہ تو امپلیمنٹ ہونا ہی چاہیے تھا, اور ہوا بھی ہوگا. قطع نظر اس چیز سے اگر ہم بڑی اس کے اوپر دیکھیں کہ ہم مقصد کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہم نے جس طرح اس سیمینار کی ہم نے پہلی جو نشست رکھی ہے وہ ہم نے بلوچستان کا فیصلہ کیا کہ ہمیں بلوچستان میں رکھنی چاہیے.
تو بلوچستان کا ہم نے فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ پاکستان کا سب سے نگلیکٹڈ، سب سے ٹربلڈ جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے. وہاں پر اس وقت جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ ہماری نظر میں وہ بلوچستان کے ساتھ منسلک ہے. وہاں پر آپ ریکوڈک دیکھیں، آپ گوادر دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اپنا مستقبل ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں تو ان کو ایک سیکنڈ سٹیزن والی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ جاری ہے. مصطفیٰ، آپ کی اس کاوش کی تو ہر ایک کو تعریف کرنی چاہیے، بہت ہی اچھی، ہم بھی سراہ رہے ہیں اور بھی لوگ سراہیں گے میرا خیال. پر ایک اور آؤٹ مین آؤٹ جو بیچ میں آتے ہیں وہ شاہد خاقان عباسی، وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ظاہر ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان کے بھی کافی سارے انڈیپینڈنٹ لیٹلی خیالات بن گئے ہیں. تو وہ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ رول میں ایک پارٹی میں رہتے ہوئے وہ کیا یہ آپ کے اس جو آپ نے سوچا ہوا کنسنسس کروانے والا، وہ بڑے پارٹیزن ہیں، تو وہ کیا اس میں وہ بھی فٹ ان ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں جی. اس میں اور دیگر لوگ بھی ہیں جن کے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے. ہمارا تو ایفرٹ ہی یہ سارا نان پارٹیزن ہے. ہم کسی کو یہ تو نہیں اس سے کہہ رہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی چھوڑیں، ہم کسی کو بھی یہی نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے سیاسی خیالات بدلیں. ہم تو صرف اتنی استدعا کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور وہاں پر وہ اپینینز وائس کریں کہ جو شاید ہم اپنی جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے ان کو نہیں وائس کر سکتے. اور ہمیں پھر سولوشنز دریافت کرنی ہے، کنسنسس بلڈنگ کرنی ہے. آج کا جو معاشرہ ہے وہ کتنا پولرائزڈ ہے، کتنا ڈیوائیڈڈ ہے. اور میں پرسنلی تو شاید کوئکلی مجھے یہ انہوں نے شاید بریک لینی ہے. کوئکلی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک گلیئرنگ اومیشن لگ رہا ہے کہ کنسنسس کرنے کے لیے ساری پارٹیز کو ساتھ چلانا پڑتا ہے. اس میں ایک پی ٹی آئی کا ایک اومیشن لگتا ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 75 سال میں اور یہ خاص طور پہ 30-40 سال میں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ باری باری حکومت لیتے رہے ہیں، ان سے اکانومی کے مسائل حل نہیں ہوئے. تو یہ سوال ان کا ویلڈ نہیں آ جاتا؟ ہم نے جو کوئٹہ میں جو سیمینار پہلا رکھا ہے عامر بھائی، اس میں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے. جہاں بھی ہم سیمینار کریں گے وہاں پر ہم تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے، جو چاہے وہ صوبائی ہوں یا چاہے وہ وفاقی ہوں. اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ میں ہم نے قاسم سوری صاحب جو ان کے صدر ہیں حاجی لشکری صاحب نے، ان کو بھی دعوت دی ہے. حالانکہ حاجی لشکری صاحب کو اور قاسم سوری صاحب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. حاجی لشکری صاحب نے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے. لیکن ہم نے ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے اگر ملک کی پولرائزیشن ختم کرنی ہے، مسائل کا حل نکالنا ہے، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تو پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کی گفتگو بھی سننی پڑے گی. اس کے اندر بالکل مسائل کا حل نکالنے کے لیے یہ ایک بہترین قدم ہے. بہت شکریہ. میرے پاس وقت کا میں بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب، ایک تو مصطفیٰ نواز صاحب نے جو گفتگو کی اس کے اوپر تجزیہ، مگر ایک سوال میں آپ ہی کے سامنے رکھ دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ ہر شخص ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. ان لوگوں کے درمیان یہ سوچ کیسے پنپی کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اور کس طرح سے یہ مختلف جماعتوں کے کچھ اسپیسیفک لوگ آپس میں جڑتے چلے گئے؟ یہ میرا سوال ہے. کاوش تو بالکل یہ ایک بڑی نیک ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ جب تک یہ بنیادی چیزوں کے اوپر یہ ساری پارٹیز کے جو بار بار کبھی کوئی نیشنل گورنمنٹ کہتا ہے، فلانا کہتا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے فار ایگزامپل فگرز آ جاتے ہیں، اکنامک کا ایک وہ ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے کانٹیسٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزوں کے اوپر کنسنسس آ جانا چاہیے. بہت زیادہ کنفرنٹیشن سے بھی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. مگر گھوم پھر کے سوال وہی والا آ جاتا ہے کہ یہ کیونکہ اس کے اندر لارجلی پیپلز پارٹی اور اس کے ہیں، ویسے انہوں نے مصطفیٰ نے یہ بات کی ہے کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بھی ڈالیں گے، شاید یہ بہتر چیز نکل آئے. مگر یہ ضرور ہے کہ یہ 30-40 سال سے مفتاح اسماعیل تو بیچ میں منسٹر بھی رہے ہیں، وہ تو 10 سال سے تو اکانومی دیکھ بھی رہے ہیں مختلف پوزیشنز پہ. تو ان چیزوں کا انہوں نے 10 سال میں کوئی اس طرح کا ڈار صاحب سے بہتر پرفارم کیا تھا، میں کوئی ایسا خاطر خواہ انہوں نے اپنی وہ کریڈینشلز نہیں بنائے کہ وہ واقعی آپ کمال کر دیں گے. یہ بچوں کے لیے جو ایک دم سے ان کے دل میں درد آ گیا. باقی ہاں اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو ان کی کاوش ہے اس کے اوپر تو کوئی نہیں. لیٹس سی کہ یہ سیل کیسے کرتے ہیں، اور اس کے اندر باقی پارٹیز خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیسے روپن کرتے ہیں. ان کو یہ میسیج اگر لارجر وہ ہے تو یہ پی ٹی آئی کو بھی اس کے لیے اس پہ شامل کرنا بڑا ضروری ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں. جب بریک سے واپس آؤں گی تو آپ لوگوں کے سامنے چیز عامر صاحب کے تجزیے کے ذریعے رکھوں گی کہ 2018 کے عام انتخابات کے بعد ہم نے ایک ہی نعرہ سنا تھا
کہ ووٹ کو عزت دو. اب کی بار ایسا کیا ہوا کہ اسلام آباد میں دھوتی کو عزت دو کے نعرے لگ گئے ہیں. بریک سے واپس آ کے اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب تھوڑا سا پکچر کو کلیئر کریں, یہ دھوتی کیا ہے؟ مطلب جو دھوتی ثقافتی لباس ہے یا کسی اور چیز کے حوالے سے بات ہے؟ مجھے ابھی تھوڑا کلیئر کریں اس کو. مجھے پتہ نہیں اس پہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے, مگر یہ بڑا عجیب واقعہ ہے جس نے نشاندہی کی ہے کہ ہمارے تعصبات, ایتھنک لسانی تعصبات کتنے خوفناک ہیں. کہ ایشو یہ ہے کہ یہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں, یہ ایم این اے ہیں روہیل اصغر صاحب لاہور سے, اور یہ آج اسلام آباد کلب میں آج کل میں گئے اور ان کو انہوں نے کہا جی دھوتی کے اندر جانے سے منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں کریں گے. اور اس کے یہ اکثر جو ہے نا یہ اپنے گھر میں بھی, اور یہ ان کا فیوریٹ ڈریس ہے اور بے تاشا. اب اس پہ یہ انہوں نے کہا جی ہمارا ڈریس کوڈ ہے, ہم نہیں آپ کو اجازت دیں گے. اب وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ قسم کی آپ پنجاب کی شان, پنجاب کا جو ڈریس ہے وہ ایک دھوتی ہے, آپ اس کو کیسے کہ جسٹ بیکاز یہ گوروں کا کلب تھا تو آپ گوروں والے ہی کپڑے پہن کے وہاں پہ صرف جا سکتے ہیں. پھر ایک اعتراض یہ آ جاتا ہے. دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ کلب نہیں ہے. پرائیویٹ کلب ہو سکتا ہے مان لیا جائے کہ ان کے, مگر ایون پرائیویٹ کلب کو نہیں, یہ سرکاری کلب ہے, مگر ایون پرائیویٹ کلب کو بھی کسی کے نیشنل تشخص کی یا کسی قومیت کے تشخص کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس کے پیچھے بنیادی جو ایک فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجابی کو یا پنجابی کے لباس کو ایک کمتر چیز سمجھی جاتی ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی آپ کمتر آدمی ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا سٹینڈ, اس پہ زیادہ بحث ہونی چاہیے. فار ایگزامپل یہ تمام قومیتوں کے لیے ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے. حالانکہ ہمارے بلوچی بھائی بڑی خوبصورت لگتی ہے, ان کی جو اسپیشل تہ در تہ والی شلوار ہوتی ہے 7-8 تہیں ہوتی ہیں اس کی, وہ ہوتی ہے, یا کوئی بھی جو ہے لاچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. لاچے اور دھوتی میں بتا دوں فرق سے یہ ہے کہ وہ زیادہ کلرفل ہوتا ہے اور وہ زیادہ سیریمونیل ہوتا ہے. تو یہ ایک پنجابی کے اسلام آباد ساتھ میں جس طریقے سے روکا گیا تو ظاہر ہے روہیل اصغر صاحب کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا. ان کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ان کو بلائیں ذرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. سن لینا میری بھی سن لیں. اب اداروں کے اندر لوگ, مطلب لائٹ ٹو نوٹ پہ کہہ رہی ہوں, اداروں کے اندر لوگ دھوتیاں پہن کے آ جائیں گے, آفس گھسنے دیتا ہے ان کو؟ نہیں, تو اگر کوئی پہننا چاہ رہا ہے تو گھر میں پہننے نا. نہیں تو یہ کوئی گھر کا صرف لباس نہیں ہے. ابھی بات سنیں, یہ ابھی کلچر تھوڑا سا چینج ہوا ہے. اردو جو شلوار قمیض ہے, کئی لوگ خدا نہ خواستہ اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی اسلامی ڈریس ہے. عرب کے اندر یہ نہیں پہنا جاتا. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارا نیشنل ڈریس بن گیا ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ مطلب نہیں ہے کہ قومیتوں کے جو ڈریس ہیں, ایک خاص علاقے کا جو ڈریس ہے اس کو آپ کمتر کر دیں. تمام علاقوں کے ڈریسز کی الاؤ ہے. ایون پنجاب اسمبلی کے اندر یہ الاؤڈ ہے. ایون آپ کس زبان میں بولنا چاہیں صرف اجازت لینی پڑتی ہے, بتانا پڑتا ہے کہ جی میں پنجابی میں کر رہا ہوں, بلوچی میں کر رہا ہوں, یا سندھی میں, پشتو میں, کسی چیز میں بھی وہ کی جا سکتی ہے. اس کے پیچھے جو یہ سمجھنا کہ جس طرح ہمارے ہاں پنجاب کے اندر رواج ہے کہ پنجابی بولنے والے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا کم تر زبان ہے, یا اس سے وہ کوئی ان پڑھ لگتا ہے. کہ ہمارے پنجاب کے اندر یہ ایک چیز آگے بھی ہے, اچھی بات ہے, سندھ کے اندر پڑھائی جاتی ہے, پشتو کے اندر بھی وہ بہت زیادہ ہے. پنجابی میں پنجابی کو دھوتی میں جسم نمایاں ہوتا ہے, خواتین وہاں بیٹھی ہوتی ہیں. جو ہے جسم نمایاں کیا آتا ہے, یہ نکر پہنی ہوئی ہے, آپ کیا بات کر رہی ہیں, جو ہے دھوتی پہنی جاتی ہے, جسم کیا نمایاں ہوتا ہے, عجیبہ بات کہہ رہی ہیں. خصہ ہوتا ہے. پھر وہ جو اگر فارملائز کرنا ہے, جس طرح شلوار قمیض کے اوپر انہوں نے اسلام آباد کلب والوں نے کروایا ہے کہ واسکٹ آپ پہن کے آئیں, تو اس کے اوپر ایک پگڑی بھی کوئی پہننا جائے تو ذرا فارملائز اس کو. اچھا چلیں, ان کو بلایا پھر ہوا کیا؟ انہوں نے نہیں, اس کے بعد پہلی تو یہ کہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط بات ہے جو آپ اپنا ڈریس کوڈ بنائیں. یہ سرکاری وہ ہے, سرکاری پیسے پہ چلتا ہے. ان کا 50 کروڑ کا اس دفعہ خسارہ ہے, جو کہ میں ضرور کہوں گا احمد نواز سکھیرا صاحب نے اس کو کم کروایا ہے. یہ 1 ارب 37 کروڑ کے اخراجات ہیں, جس کا ایک سب سے بڑا چنک جو ہے وہ گورنمنٹ کی جیب سے جاتا ہے, ٹیکس پیئرز کی منی ہے. اور یہ ایک بابوؤں کے لیے ایک عیاشی کا ایک
وہ بنا ہوا ہے کہ ان کو بہت تھوڑے پیسے دینے پڑتے ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کو پھر بھی جو ہے 35 لاکھ لیے جاتا ہے، مگر یہ ایک ایلیٹ کلب بن کے رہ گیا ہوا ہے جو ہے اس کے اندر جو ہے زیادہ جو ہے یہ گورنمنٹ کے وہ بھی ایلیٹ لوگوں کو ہی داخل ہونے دیا جاتا ہے. ویسے علیحدہ بات ہے کہ وہاں کے لوگ شکایت ممبرز بھی شکایت کرنے لگ پڑے ہیں کہ جناب خرچے انہوں نے بڑھا دیے ہیں اور چیزیں جو ہیں اور مہنگی کر دی ہوئی ہیں. مگر کمنگ بیک جو ہے یہ اس پہ دھوتی والا ایک میں سمجھتا ہوں معاملہ جو ہے جس طرح سے بھی بڑی اچھی بات ہے سندھی ڈے منایا جاتا ہے، وہ اپنے اس کے تشخص کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر، اپنی ٹوپی کے اوپر، اپنی اجرک کے اوپر وہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں ہر قوم کو ہے. پنجاب کا ڈریس جو ہے وہ بہرحال دھوتی رہا ہے. بائی دا وے سندھ کے بھی ایک بہت ایریا جہاں پہ بھی دھوتا رہا ہوا ہے. کل کو یہ فار ایگزامپل آپ لڑکیوں کو ڈریس کو بھی کہیں گے غرارہ نہیں پہنا جا سکتا، شرارہ نہیں پہنا جا سکتا، ساڑی نہیں پہنی جا سکتی. بائی دا وے تنگ نہیں کر رہا. عورتوں کا کوئی خاص مجھے نہیں خیال ہے ڈریس کوڈ. ہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ ایک فارمل کلب ہے تو وہاں آپ جو ہے خاص ایریاز میں سپورٹس ڈریس نکر پہن کے یا جوگرز پہن کے انہوں نے کہا چلو اس کی ایک تک بنتی ہے کہ یہ ذرا فارمل ڈریسنگ ہے. شادی کے اندر بھی نہیں الاؤ کیا جاتا ہے. اب کا نہیں ہے ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے تعظیم دینی ہوتی ہے. مگر یہ دھوتی والا جو ہے نا معاملہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہایت بےہودہ حرکت تھی. یہ اسلام آباد کلب کی کلچر ہے، یہ پنجاب کا کلچر ہے. ٹھیک ہے اکثریت ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیفینسو پہ رہتی ہے. خدا کے لیے اس کے 3 ٹوٹے کریں تاکہ یہ مسائل ہی ختم ہو. یہ ثقافتی لباس ہے دھوتی اور اس پہ یہ بحث طلب معاملہ ہے. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، خیال رکھیے. خدا حافظ.